यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। मैं तो ऑल माइनस की बात करता हूँ, मुझे 1 और 2 से कोई फर्क नहीं। और अब तो इंशाल्लाह इनकी किस्त डूबने के करीब है। हम तो नहीं, तू कह रहा है -1, किसने कहा आपको -1? आपको कुछ खबर होगा तो हमें नहीं बताया गया। इमरान खान को कोई खतरा नहीं, कोई उनका -1 वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। इमरान खान साहब खुद ही इतला दे रहे हैं कि -1 हो सकता है, बट मसला -1 या -2 या -4 नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या करना है ये भी इस पर सोचना पड़ेगा। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। अपोजिशन की बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर सकी हैं कि जो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हों। अगले इलेक्शन में अच्छे और नेक पार्टियों के नेक कैंडिडेट होंगे। इमरान खान 5 साल पूरा करेगा और इस अपोजिशन में कोई दम नहीं है, झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही। उन्होंने अपनी सियासी आइसोलेशन से फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी बाहर निकल आए। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और जो काफ़ी हफ्तों से बिल्कुल पर्दे से गायब थे, कहा जा रहा था बहुत बीमार है, एवरीथिंग, आज प्रिकॉशंस में तो नज़र आ रहे हैं। बहरहाल वो निकले और 2-2.5 घंटे की उनकी मुलाकात हुई। फिर हम पिछले 1 हफ्ते में देख रहे हैं, कभी GITs के ऊपर झगड़ा हो रहा है, कभी ये -1 की बहस चल रही है, अखबारात भरे में, और ऐसे राइटर्स, ऑब्जर्वर्स, कॉलमनिस्ट जो बहुत मोहतात लिखते हैं और इन बिटवीन लाइंस लिखते हैं, वो बड़ी क्लियरली बात करेंगे निज़ाम किस बात का ख़तरा है, चेंजेस हो रही हैं, कोई -1, कोई -2, कोई -3, कोई -all, सब किस्म की बात हो रही है। फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोदी ने 4 जुलाई को एक कॉलम लिखा, ये पार्ट 2 था उसका, जिसमें उन्होंने तो पूरा निज़ाम दाग दिया, किस तरह एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, और यहाँ तक कि वो एक नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। आपको याद है जनरल जहांगीर करामत ने सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की बात की थी, काउंसिल बनाने की, और उनको दरवाज़ा दिखा दिया गया था, लेकिन बहरहाल बाद में बन गई। ये भी अब बात करें कि एक्सपेंशन करें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, लाइक फार्मूलाज ऑफ चेंज। गवर्नमेंट के लोगों से बात करें तो कहते हैं कि सारी बकबक है, ये लोग, कोई किसी का लिफाफा है, कोई किसी का हमदर्द है, ये सारे कर रहे हैं। लेकिन जब हम तारीख़ देखते हैं, हम 90s में जाएँ, 80s में जाएँ, आपके पास तो रिकॉर्ड आजकल लोगों के पास नहीं है क्योंकि तब वो अखबारात का ज़माना था, टेलीविज़न उस तरह नहीं थे, तो इस तरह ही ख़बरें छपती थी। और फिर थोड़े अरसे बाद जिसको शुरू में अफवाह कहा जाता था, वो एक ख़बर बन जाती थी, और ख़बर बनने के थोड़े दिनों बाद वो एक हकीकत बन जाती थी। जैसे इस्लामाबाद में कहते हैं देयर इज़ नो सच थिंग एज अ र्यूमर बट अ प्रीमैच्योर फैक्ट। क्या इस्लामाबाद में कोई तब्दीली हो रही है, या क्या तब्दीली का ख़तरा टल गया है? इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ख़ुद पार्लियामेंट के अंदर -1 की बात की, जिससे इस बात को और भी तक़वियत। और मुझे याद आता है जब अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उन्होंने भी इसी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि -1 की बात हो रही है, हम होने नहीं देंगे। बट फिर हमने देखा। पर अगर -1 की छोटी सी मैं हिस्ट्री आपसे शेयर कर लूँ तो आपको क्विक एक रन डाउन थ्रू द हिस्ट्री होगा। पहले लियाकत अली खान साहब आए थे जिन्होंने 3-4 साल निकाले, बाद में कोई 1 साल, कोई 6 माह करते करते हम आ जाते हैं सीधा 70s में। भुट्टो साहब आए, 73 में आए, 77 में -1 हो गए। फिर जुनेजो साहब जब ज़ियाउल हक ने लगाया तो वो भी 2.5-3 साल बाद उनको भी खुद ही -1 कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो आई 1998 में, 88 में, 1990 में वो -1 कर दी गई। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, 1990 में आए, फिर 93 में -1 हो गए। फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको रिस्टोर किया तो गुलाम इसहाक़ खान जो उस वक्त सदर थे, उन्होंने उनको मानने से और काम करने से इनकार कर दिया। फिर जनरल वहीद काकड़ उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट करवाया और फिर हमने देखा दोनों -2 हो गए, दोनों चले गए। फिर नवाज शरीफ साहब का ये वक्त गुजर गया, फिर मौलाना बेनज़ीर भुट्टो दोबारा आई 93 में, तो 1996 में वो -1 कर दी गई। उस वक्त उन पर करप्शन के चार्जेस लगे, बट देयर वाज मोर टू दैट। इसी तरह चलती रही चीज़। फिर आगे हम आ जाते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके ऊपर भी जो इंसिडेंट हुआ और जो सारी गेम बनी रियासत के अंदर रियासत, और फिर सर्टन उन्होंने ऑर्डर्स पास नहीं किए, कोर्ट के को भी डिफाई किया, फिर वो भी फारिग कर दिए गए। फिर -1 चलता रहा। फिर नवाज शरीफ 2013 को आए और 2017 को फिर आपने देखा कि वो फिर -1 हो गए। अगरचे केसेस उन पर करप्शन के और वो थे जो बड़े ही स्ट्रॉन्ग केसेस थे, लेकिन हवा पहले ही बन गई हुई थी। अब इमरान खान साहब आ गए 2018 में, अब फिर बातें हो रही हैं जस्ट 2 years डाउन द रोड।
تاریخ دیکھیں تو یہ چیزیں اتنی بےمانی نہیں لگتی، لیکن جب آج کی باتیں سنیں تو ہم کہتے ہیں شاید آج کے زمانے میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ کچھ اسی قسم کی ہم باتیں کریں گے۔ ہمارا خیال تھا سب سے بڑا اس ملک کا معیشت ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کرونا وائرس ہے، اور جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں بننے والا مسئلہ وہ ٹڈی دل کا سیکنڈ جو راؤنڈ آ رہا ہے، جو پہلے سے بہت خطرناک ہے، اور ہو سکتا ہے اس ملک میں وہ سیریس فوڈ کرائسس بھی کرے، لیکن ہم سارے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو کچھ تو ہو رہا ہے۔ If there's a smoke, there must be a fire somewhere. یہ تمام چیزیں ذرا جج کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسٹوڈیو موجود ہیں فہد حسین، ویری سینئر جرنلسٹ، تھینک یو ویری مچ۔ عامر متین، اگین سینئر جرنلسٹ۔ مشرف زیدی، اینالسٹ یا جرنلسٹ، اور فون پہ ہمیں جوائن کیا سہیل وڑائچ نے، اگین سینئر جرنلسٹ اینالسٹ۔ میں ذرا سہیل سے بات کر لوں، سہیل کو میں نے فون پہ پکڑا ہوا ہے، پھر آگے پیچھے ہو جائے گا۔ السلام علیکم سہیل۔ سر السلام علیکم سر، کیسے ہیں مالک صاحب؟ بس سر چیف ٹھیک ٹھاک۔ سہیل یار ایک چیز بتاؤ، آپ یو آر اے ویری کیئرفل رائٹر، آپ بڑا ماڈریٹ طریقے سے لکھتے ہو، ان بٹوین لائنز بھی لکھتے ہو، بڑا سنبھل کے لکھتے ہیں، آپ کوئی ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے زیادہ۔ لیکن میں آپ کے کالم دیکھ رہا تھا 30 جون کا، اس میں آپ کا کالم تھا قلعہ بہت مضبوط ہے، اور اس کا آخری پیرے میں آپ نے لکھا ہوا ہے کوئی مانے یا نہ مانے، قلعے والے نے ایک طرف رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے اور دوسری طرف سرکش بچھڑے کا حل ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کاش اس بار حل وہ نہ ہو جو ماضی میں ہوتا ہے، مگر کیا کریں، اگر حکومتیں کچھ نہیں کریں گی تو پھر وہی ہوگا جو ماضی میں ہوتا ہے۔ اب 7 جولائی کو آپ لکھتے ہیں متبادل مل گیا، آپ نے بڑا زبردست خواب دیکھا جس میں آپ نے اینڈ میں لگتا ہے کہ کوئی فرنٹیئر سے رادر KPK سے آپ کے خوابوں کا کوئی شہزادہ آ رہا ہے۔ کیا یہ ساری ہوا میں باتیں ہیں کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے سہیل؟ دیکھیں، جب بھی کوئی لکھاری لکھتا ہے وہ اپنے ارد گرد کو مد نظر رکھتا ہے، خبریں بھی ہوتی ہیں، اس میں افواہیں بھی ہوتی ہیں، اس میں تجزیہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر بے سروقات تو گفتگو نہیں ہوتی کہ بالکل ہی اس کا کوئی وجود نہ ہو اور آپ لکھ دیں، تو ظاہر ایسی چیزیں تو کوئی پڑھے گا بھی نہیں، نہ کسی کو اس کا لطف آئے گا۔ تو اس لیے جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، جو سنگن مل رہی ہوتی ہے، وہ سارا ہی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں تو اسی طرح لکھتا ہوں، اور ظاہر ہے اس میں تھوڑا بہت تجزیہ بھی شامل ہوتا ہے۔ نہیں تو اب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو سارا راؤنڈ چلا ہے ایک بہت زیادہ، یہ ایک پریشر بھی کریٹ کیا گیا عمران خان صاحب پہ کہ وہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ چینج کریں چیف منسٹر کو، کیونکہ اس بات کے اوپر ان کا کافی جو ان کے سٹرونگسٹ سپورٹرز بھی ہیں، جو غیر سیاسی سپورٹرز بھی جو ان میں شامل ہیں، کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ گورننس پنجاب میں نہیں ہو رہی۔ تو یہ شاید آخری راؤنڈ ہے کہ اگر اس کے بعد وہ پنجاب میں چینجز کر دیں تو شاید سارا معاملہ سیٹل ہو جائے اور چیزیں نارمل چلتے ہیں، اپنی نارمل کورس ہو گورنمنٹ کا 5 سال کا۔ لیکن اگر پنجاب میں چینج نہ ہوئی تو شاید یہ آخری اونچی وارننگ ہے۔ کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ تجزیہ ہے، ظاہر ہے میری انفارمیشن نہیں ہے، کہ پنجاب کے معاملے میں تو تبدیلی کے بارے میں اب متبادل ڈھونڈے جا رہے ہیں، 4 متبادل نام آ چکے ہیں، ان پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا، پنجاب میں تبدیلی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جلدی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے متبادل بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جو جتنی مخالفت پی ایم کی طرف سے پہلے کی جاتی تھی پنجاب میں تبدیلی کی، وہ اب نہیں ہو رہی۔ جو آپ کہتے ہو جلدی، یہ دنوں کی بات ہے سہیل، ہفتوں کی بات ہے، مہینوں کی؟ مہینے ہیں؟ اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی تبدیلی جب آتی ہے تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے، اور ہم لوگ چونکہ ذرا چیزیں پہلے سے سونگ لیتے ہیں، تو اس لیے ہماری جو ٹائمنگ ہے وہ دوسروں سے ذرا تھوڑی آگے ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ذرا خیال رکھیں جلدی نہیں۔ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ بتاؤ یہ آپ کے چودھری برادران کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک طرف شکایتی بھی ہیں، دوسرے سب سے بڑے حمایتی بھی ہیں، پھر وہ کھل کے کھیلتے ہیں، PMLN کے ساتھ بھی فلرٹ کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کے بارے میں یہاں پہ سنا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹرسٹ نہیں کرتا، اور خاص طور پہ بجٹ کے دنوں میں بھی بہت ان کو شکایتیں بھی تھیں اور انہیں پبلکلی لگا بھی۔ ابھی تک طارق بشیر چیمہ صاحب نے پچھلی 2 کیبنٹ میٹنگز بھی اٹینڈ نہیں کی، تو کیا ان 4 ناموں میں سے ایک نام چودھری پرویز الہی کا اپنا ہے؟ نہیں، یہ چاروں نام تو PTI کے اندر سے ہیں۔ اوکے، چودھری پرویز الہی کا نام 5واں ہے،
لیکن ظاہر ہے کہ اگر خان صاحب کی مرضی سے تبدیلی آئی پنجاب میں تو وہ چودھری پرویز الہی پر تو اتفاق نہیں کریں گے. وہ چاہیں گے, ان کی پہلی پریفرنس ہوگی کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کوئی تبدیلی آئے. لیکن اگر ان سے بالا تر ہو کر کوئی تبدیلی آئے تو پھر ڈیفینیٹلی چودھری پرویز الہی کا نام سر فہرست ہو. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے آپ نے کہا اگر ان کی مرضی کے بغیر آ سکتی ہے تبدیلی. نہیں, میں نے کہا دو آپشنز ہیں نا, ایک ان کی مرضی سے تبدیلی آئے تو پھر پی ٹی آئی کا آدمی ہوگا. اگر ان کی مرضی کے خلاف بھی آ سکتی ہے, جیسے نواز شریف کی مرضی کے خلاف غلام حیدر وائیں جو ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی اور آپ نے دیکھا تھا کہ غول کے غول جو تھے وہ تحریک عدم اعتماد میں شامل ہو گئے. تو پاکستان میں ہو تو سب کچھ سکتا ہے. ابھی آپ تاریخ بتا رہے تھے نا, تو سارا کچھ پاکستان میں ہوا ہے, یہ صرف ریپیٹ ہونا ہوتا ہے. اچھا, ہمیں یہ سیریس لینا چاہیے جو فارمر ڈیفنس سیکرٹری خالد نعیم لودھی صاحب کا, جنرل لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی کا جو بڑا لمبا ڈیٹیل 2 پارٹ آرٹیکل آیا جس میں پورا نظام اور سب کچھ کیا ہوا ہے, کیا یہ تحریر انسگنیفیکنٹ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کی ذاتی رائے ہوگی یا کہیں ایک گروپ کی رائے ہوگی. ویسے تو ظاہر ہے ہماری جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہے اور اپنے سارے خیالات وہ سامنے رکھتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی مشکل ہے اتنی بڑی. سہیل لاسٹ کویسچن, اگر بزدار تبدیل نہیں ہوتے پنجاب میں آپ کے خیال میں تو کیا پھر بڑی سکیل کی تبدیلی ہو سکتی ہے ملک میں؟ دیکھیں جی, بنیادی بات یہ ہے کہ ملک یا ریاست ہماری جو ہے اس میں معیشت, کرونا اور گورننس یہ تینوں ٹھیک نہیں چل. اب ظاہر ہے اس کا کوئی سولوشن تو نکالنا ہے کسی نے. اگر عدالت نے نہ نکالا, اگر لوگوں نے نہ نکالا, یعنی خود عوامی غیظ و غضب یا تحریک نہ چلی, تو پھر کوئی نہ کوئی. اور ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کورٹس بھی وزیر اعظم کو نکال دیتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی راستہ تو بن جاتا ہے پاکستان. سہیل, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. فہد یہیں سے تھریڈ کو اٹھاتے ہیں, کیا اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے کہ کیا واقعی ایک لمحہ فکری ہے؟ بیکاز پنجاب کے ایشو پہ بھی ہم بات کریں گے اور پھر اس پہ ڈو یو تھنک سم تھنگ الارمنگ از گوئنگ آن؟ دیکھیے میرے خیال ہے اسٹارم ان ٹی کپ تو ہے, لیکن یہ ایسا اسٹارم ہے جو اس ٹی کپ سے چھلک کر باہر بھی آ رہا ہے, درمیان کی چیز ہے. میرے خیال میں ایشو ہے, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ اسلام آباد میں ریومرز ہوتے ہیں جو پری میچور فیکٹس ہوتے ہیں. میرے خیال میں ایک ریومرز ہوتے ہیں اور کچھ اور ریومرز ہوتے ہیں, اور ان کے درمیان ایک فرق بھی ہوتا ہے. ریومرز, یہ والے جو ریومرز ہیں یہ جب اتنی شدت سے آتے ہیں تو آپ پہلے دیکھیں کہ پچھلے 10 12 15 20 سال کی اسلام آباد میں جس طرح سیاست ہوتی ہے تو ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. سوال یہ کیا ہے, کیا یہ نیوکلیئر آپشن ہے یا اس سے پہلے کچھ پریشر ٹیکٹکس ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ کوئی بڑی تبدیلی اسلام آباد میں آنی ہو تو مجھے پریکٹیکلی وہ نظر نہیں آ رہی. طریقہ کوئی نہیں ہونے کو, پاکستان میں واقعی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے امیجیٹلی کچھ یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہاں پہ کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی. یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ لوگ ناخوش ہیں, چیزیں نہیں ہو رہی, سب اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ تھوڑی سی ہوائی فائرنگ ہو, کوئی وارننگ شاٹس ہوں, اور کچھ چھوٹی تبدیلیوں کے لیے کچھ 2 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو, اتنی تھوڑا ٹائم نہیں گزرا ہوا. دیکھیے 2 سال تو بالکل ہو گئے ہیں, شاید اسی لیے اب یہ وارننگ شاٹس آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کو ڈینائل میں ہونا جو ہے وہ ایک اچھی پالیسی نہیں ہے. میں اس میں واپس آتا ہوں. عامر, آپ نے بہت لکھا ہوا ہے چودھریز آف گجرات پہ بھی, بڑا لکھتے رہے ہو, فالو اپ بھی کرتے رہے ہو, پھر بعد میں فون سن کے آپ سے گلے شکلے بھی وہ کرتے ہیں, شاید آج بھی کریں. واٹ آر دے اپ ٹو, ہو کیا رہا ہے؟ آج چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے ایک بیان ریلیز ہو گیا اور وہ دھرنے کی بات ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر کو بھی کچھ ایڈوائزز آئی ہیں. پرائم منسٹر کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. آج ان کے حوالے سے ایک خبر چل رہی ہے, دنیا نیوز نے چلائی, پھر 1 2 اور چینل پہ چلی, کہ انہوں نے کہا کہ آخری وارننگ دے دی بیوروکریسی کو اور منسٹرز کو کہ کام ہوگا تو ویسے کام نہیں چلے گا, لائک ڈو اور ڈائی سارٹ آف اے تھنگ. تو وہ ایک وارننگ, اور بیوروکریسی نے ایکچولی کام رکے ہوئے ہیں جو نیب پہ ڈالتے ہیں, لیکن بیوروکریسی کا شکوہ یہ ہے کہ ہمیں اون اپ نہیں کرتے پرائم منسٹر یا گورنمنٹ, تو ہم اپنی گردنیں کیوں لٹکائیں. چودھریز کیا کر رہے ہیں پنجاب میں؟ چودھریز کی مالک بڑا سمپل نظر آ رہا ہے. ایک تو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں 2002 میں ان کی کیو کی حکومت تھی, اس کے بعد 30-35 پہ آ گئے, اب 3-4 ووٹوں پہ سیٹوں پہ آگے میں ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر, باقی جگہ بھی یہی حال ہے.
تو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اوکیجنلی اس طرح کے فیلر چھوڑتے رہتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں جو تھوڑی سی عوام کے مطابق ہو، یا وہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے کوئی پی ٹی اے کی گورنمنٹ جاتی نظر نہیں آ رہی. ہاں بالکل میرا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر ممکن ہے کہ وہاں چیف منسٹر بدل دیا جائے، یہاں بھی ممکن ہے کہ کافی ساری تبدیلیاں جن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پرابلمز نہیں ہیں، بالکل ان کی مکس گورننس کی پرابلمز ہیں اور بہت زیادہ ہیں. ان کی ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں، ان کی اکانومی کے بڑے مسائل ہیں، ان کے انرجی کے مسائل ہیں، پوری بنیادی جو وزارتیں ہیں سب کے ہی مسائل ہیں. اوور آل ایک امپریشن نظر آتا ہے کہ ان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں. مگر یہ کہہ دینا کہ یہ چلی جائے گی وہ بالکل مجھے نظر نہیں آتا. اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو ہم سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو خاص طور پہ زیادہ یاد ہوگا کہ 1990 کی دہائیوں میں روز گورنمنٹ جا رہی ہے، روز گورنمنٹ، یہ اتنا ہم کھیلتے رہے ہیں اور گورنمنٹیں چلے جاتی تھیں کیونکہ گورنمنٹوں کے باہر جو ہے اسٹیبلشمنٹ باہر ہوتی تھی. ان کو جب ایک سے پرابلم ہو جاتی تھی وہ سب کو پتہ چل جاتا تھا اور وہ کالم لکھے جاتے تھے، ویلے لنگے توبہ والے. لیکن اس بار یہ کالم بھرے ہوئے ہیں نا، میں اس لیے تو پوچھ رہا ہوں. اس دفعہ ایک فرق ہے، اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو جرنلسٹ ہیں نا، میری سہیل بڑائچ ہمارے بڑے دوست ہیں اور بڑے زیرک آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں. یہ راوی کے اس پار کے لوگ نا سمجھدار ہو گئے ہیں. اب اسلام آباد میں مجھے کم ہی نظر آئے گا آپ جو فار ایگزامپل نصرت سے پوچھ رہے ہیں، ان سے کسی سے کہ یہ جا رہی ہے، وہ یہ راوی کے اس پار جو ہے نا، یہ اب یہ فیلر زیادہ چل جاتا ہے کہ وہاں کسی کو دیں تو وہ چل جاتا ہے. اور ود ڈیو اپالوجیز سہیل بہت سمجھدار ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائیں پھر پرائم منسٹر کو کیوں آ کے کہنا پڑا پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر خود پارلیمنٹ کھڑے ہو کہہ رہے ہیں کہ یہ گیم چل رہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ -1 ہو، لیکن اگر -1 ہو بھی گیا تو میرے باقی لوگ بیٹھے ہوئے کریں گے. وائی ڈیڈ ہی دین ڈگنیفائی دس؟ تب سے آپ نے دیکھے ان کا ایٹیٹیوڈ کیسے چینج ہوا ہے، پارلیمنٹ آنا شروع ہو گئے، ادھر ادھر جانا شروع ہو گئے. میرا خیال ہے آئی ایم شیور تو سم تھنگ مسٹ بی گوئنگ آن. آئی ایم شیور جس طرح آپ جو پروگرام کر رہے ہیں، لوگ بھی پروگرام کر رہے ہیں، کالم بھی لکھے جا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے 4 5 10 لوگ روز وہ بتاتے ہوں گے کہ سر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو وہ بھی یہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب میں نہیں جا رہا. اور مجھے لگتا ہے اس لیے نہیں جائیں گے کہ آپ جو ہی اس طرف آتے ہیں، 1 2 بیسکس پہ آ جائیں نا. اگر ڈرائنگ بورڈ پہ چلے جائیں کہ جناب اگر عمران خان نہیں ہوگا تو پھر کون آئے گا، وہاں آ کے ساری جو منطق ہے نا وہ ساری فیل ہو جاتی ہے کہ نہیں جناب یہ نہیں ہے. مگر اسی بات پہ میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک یہ تھوڑی سی جو پرویز خٹک صاحب والی جو وڑائچ صاحب کی ہے نا، یہ تو بہت ہی مذاق خیز ہے. آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کتنے ان کو ناپسند کرتے تھے، ان کو چیف منسٹری سے خاص طور پہ ہٹایا گیا تھا، ان کو ایک کوڈے لائن پوسٹ پہ رکھا گیا ہے. وہ کوئی ایسی ان کے آنے کے تو بالکل ہی مجھے نہیں لگتا. وہ تو چاہیں گے کہ میں ریپلیس کروں. نہیں، اور دوسرا یہ -1 کا آپ کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں میں. آپ یہ امپریشن آپ یہ کہہ رہے تھے 1990 میں جو کہ دہائی میں جو ہے -1 بی بی کا ہو گیا فلانے. -1 سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پارٹی انٹیکٹ رہ جائے، اوپر سے جو اس کا لیڈر جو ہے وہ بدل دیا جائے. -1 صرف الطاف حسین کا میرا خیال ہوا ہے اور کسی کا -1 ہوا نہیں ہے. ہوا نہیں نا، بیٹی تو اللہ کو پیاری ہو گئی اور میاں صاحب کا بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے پورا کہ نہیں ہوئے. دیکھیں اگر آپ وہ بات کریں گے تو زغالی بھٹو صاحب کو پرماننٹلی -1 کر دیا گیا، پھانسی لگا دیا گیا، بی بی سیسنیٹ کر دی گئی. -1 نہیں ہوتا، پارٹی ختم ہو جاتی، بی بی تو پھر اللہ کو پیاری ہو گئی. مگر جو ایون نون لیگ کا بھی ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے، پیاری کر دی گئی آف کورس جو ہے. تو نون لیگ کا بھی ابھی نواز شریف صاحب کا فارغ ہی از ڈاؤن، پر یہ whether he is out is yet to be decided. مشرف اس پہ بتاؤ آپ پہلے، پھر بھی دوسری باتوں پہ آؤں گا. یہ اتنا شور کیوں ہے؟ اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا جو پہلے ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے منترا سنتے تھے کہ جی تمام ادارے سویلین اور نان سویلین ایک پیج پہ ہیں، اب میں کافی ہفتوں سے منترا گورنمنٹ سے نہیں سنتا کہ ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں ہے. اور دوسرا کیا ایک انکنڈیشنل سپورٹ ایک حد سے بیونڈ جا سکتی ہے کسی بھی قومی ادارے کی؟ اگر ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہو، اگر ملک کی باقی چیزیں ساری گورننس نہ ہو رہی ہو، نظام آپ کو پتا ہو کہ سلائڈنگ ڈاؤن دا ہل with grease on the wheels، تو کیا unlimited support ہو سکتی ہے کسی کی بھی؟ نہیں، وہ تو بہت واضح ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اور موسٹ گورنمنٹس جو ہیں اگر آپ جائزہ کریں تو بڑی گڈ ول کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں. 2013 میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اگست 2014 تک
حالات اتنے بدل جائیں گے کہ ایک پرماننٹ جو ہے ادھر ایک ڈھابا لگا کے جو ہے وہ بیٹھا جائے گا، جو پھر 4 مہینے جو ہے وہ ڈرامہ چلتا رہا، جس کو دھرنا کہا جاتا ہے. تو مطلب میرا خیال ہے کہ جو 2018 میں جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، ایون انٹو دا نیو ایئر 2019 کا شروع تھا، باتیں آپ کو یاد ہوں گی، ادھر ہی بیٹھ کے ہم نے ساری ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ 90 دن دے دیں، 3 مہینے دے دیں، 6 مہینے دیکھ لو، 1 سال دیکھ لو. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو نوائز کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ جتنی بھی ڈیڈ لائنز تھیں اب ریزنیبل نہیں رہا. ایون جو سب سے زیادہ جوشیلے، جو سب سے زیادہ جان دینے والے ہینڈسمنس پہ اور آنیسٹی پہ جو وہ لوگ ہیں، وہ بھی بیچارے اب تنگ آ گئے کہ وہ کس طرح کس سے مزید ٹائم مانگیں. تو جب وہ بھی تنگ آ گئے تو ظاہری بات ہے جو نیسیئرز تھے شروع سے ان کا تو پھر وہ عید ہے. تو یہ ایک طرح سے عید کا دوسرا یا تیسرا دن ہے. ہم سب جو ہے وہ مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، اور یہ مٹھائیاں جو ہیں وہ یہ رومرز ہیں یا ہیف فیکٹس یا کائنڈ آف فیکٹس. لیکن جو بنیادی سوال عامر نے جو بالکل درست اٹھایا وہ یہ کہ 90 کی دہائی میں متبادل جو ہے وہ بالکل ادھر بیٹھا ہوتا تھا جہاں لیڈر آف دا ہاؤس بیٹھا ہوتا تھا، میز کے نیچے آپ کو ہاں، یا میز کے نیچے چٹھا صاحب یا اکراس دی آئل بی بی صاحبہ، اینڈ دین فلپ سائڈ دا سیم سچویشن. آپ کو ملت پارٹی تو نہیں بھولی ہوگی. اب لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا شاید یہ خیال ہو کہ سویلینز ہمیشہ ٹائم وارپ میں ہیں اور سویلین لیڈر ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک پی ایم ایل کیو 2.0 بنا کے جو ہے انسٹال کی تو اب وہ کسی نہ کسی طرح ملت پارٹی 2.0 بن کے اور وہ فارغ ہو جائیں گے. میرا خیال ہے وقت بدل گیا اور لوگ بہت سارے نئے ہیں. پاکستان کی آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ 1998 کے بعد پیدا ہوا تھا. تو جو ہم 90 کی دہائی کی بات بڑے شوق سے کرتے ہیں، دیکھنے والے جتنے بھی جو ہے اس عمر سے کم ہیں، وہ تو ان کو تو کوئی یاد نہیں ہے 90 کی دہائی. تو ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کی سیاست، ان کی سوچ ہے، وہ بڑی مختلف ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے اس طرح کی تبدیلی جو ہے وہ انیکٹ کی جا سکتی. میں کوئکلی ایڈ کر دوں کہ یہ جو ہو رہا ہے کہ یہ جو ریومر مانگرنگ ہو رہی ہے یا کالم لکھے جا رہے ہیں یا فلر چھوڑے جا رہے ہیں، یہ بالکل ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ 2 وجوہات. ایک میرا خیال یہ ہے کہ آئیڈیا اب یہ ہے کہ تمام پولیٹیشنز کو نا ان کی اوقات میں رکھا جائے. ایون جو ہے نا کسی کو جنیجو نہ بننے دیا جائے. یا عمران خان یا پی ٹی آئی کو بھی، خیر ان کی اپنی پرفارمنس ایسی ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں تھی ویسے، مگر آئیڈیا یہ ہے کہ کسی کو اتنا اونچا نہ کر دیا جائے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. 1 2 کہ یہ جو الزام لگتا ہے کہ جناب یہ گیٹ نمبر 4 سے آئے ہیں، گیٹ نمبر 5 سے آئے ہیں، تو وہ یہ تھوڑا سا یہ کہنے کے لیے ان کو بھی یہ ذرا سے سائے آف ریلیف آ جاتا ہے کہ جی دیکھیں ان کے اوپر تنقید کریں، یہ کریں، وہ کریں. یہ امپریشن بھی تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے. سو آئی سی اے سرٹن لودھی صاحب کے آرٹیکل بڑی اچھی انہوں نے کہا یار نیشنل سیکورٹی کو بند کر دیں پاکستان میں، خالی سیکورٹی ٹرمز میں یا وار ٹرمز میں دیکھنے کے لیے. اکنامک سیکورٹی از کرٹیکل، وچ از ٹرو. آپ کی نیشنل سیکورٹی آپ کی اکنامک سیکورٹی سے نکلتی ہے. گورنمنٹ کے پاس اگر 2 سال دیکھے جائیں فات، تو ایسی کوئی کراؤننگ گلوری نہیں ہے کہ جو کہ ہم نے 2 سال میں یہ توپ چلائی ہے، اور 2 سال رہ گئے ہیں آگے. آخری سال تو آپ چھوڑ دینا، وہ تو الیکشن ایئر ہے. اب اس وقت جتنی ہم اینیموسٹی سڈنلی دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے منسٹر اٹھا کے ٹیک آن کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ ایشو ڈائیورٹ ہو رہا ہے جناب، جے آئی ٹی میں کیا ہے کیا نہیں ہے. کبھی وہ ایشو بن رہا ہے کراچی الیکٹرک کا بٹوین فیڈرل اینڈ پروونس. جو نان ایشوز ہیں نظر یہ آتا ہے کہ شاید ان کو مین ایشوز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو اصل ایشو ہے اکانومی کا ہے، جو اصل ایشو ہے گورننس کا ہے، وہ سائڈ پہ ہے. ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ جی پی ایم ایل این نواز تو یہ چاہتی ہے کہ نظام لپٹے، کیونکہ اگر نظام لپٹتا ہے تو وہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. پیپلز پارٹی میکسم کیا ہوگا، الیکشن جیت کے دوبارہ سندھ میں آ جائے گی، تو سندھ میں تو ان کی چل رہی ہے سب کچھ، تو وہ کیوں اپنی دکان خراب کریں گے. پی ایم ایل این کے لوگوں کا خیال ہے، سینئر لوگوں سے بات کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ نظام خراب ہوتا ہے اور کوئی انٹرم پیریڈ آتا ہے تو اس وقت برا حال ہے اکانومی کا، لوگ بالکل ڈسپیئر میں ہیں، ہم الیکشن جیت کے آ سکتے ہیں اور ان دا مین ٹائم ہمارے کیسز بھی رک جائیں گے، بریکیں لگ جائیں گی. شاید اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این نہیں کھیل رہا ود پیپلز پارٹی کہ ان ہاؤس کی گیم کو بنائے. کیا یہ لگتا ہے کہ وہ اس گیم پلان پہ کھیل رہے ہیں کہ پورا نظام گرایا جائے؟ دیکھیں میرا خیال ہے نظام گرانے کے تو کانسیکوینسز بہت زیادہ اور سوال سیکنڈ ہے، اور اسی لیے کوئی اور متبادل بننے پہ تیار بھی نہیں ہے بیکاز دے وانٹ دا سسٹم ٹو گو ڈاؤن. دیکھیں میرا خیال ہے متبادل نہ بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں اگر کوئی ان ہاؤس میں آتا ہے
تو اس کے پاس بھی اس کے بھی ہاتھ اسی طرح بندے ہوں گے. تو میرا خیال ہے جہاں پہ لوگوں نے 2 سال ویٹ کر لیا, ان کو پتا ہے کہ اگر 1.5-2 سال جتنا زیادہ ویٹ کریں گے اتنا ان کی بارگیننگ پاور زیادہ ہوگی اور ان لوگوں کی کم ہوگی. تو آئی تھنک ایک تو وہ ڈائنامکس چل رہی ہیں. دوسرا یہ میرے خیال میں دیکھیے مالک کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس سسٹم کو سہارا دیتے ہیں اور جن کی وجہ سے اس سسٹم میں چیزیں ہلتی ہیں, ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں مل رہا. مطلب اکانومی کچھ سیکٹرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اکانومی میں کچھ نہیں ہو رہا. کچھ کے لیے گورننس امپورٹنٹ ہے, وہ نہیں ہو رہا. کچھ لوگوں کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایشوز امپورٹنٹ ہیں, وہاں پہ پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. جو یہ ایویشن والا معاملہ شروع ہوا ہے, کچھ سیاستدانوں کے لیے ان کی ڈیولپمنٹ فنڈز اور ان کی کنسٹیٹوئنسی مینجمنٹ امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. کچھ کے لیے پنجاب میں جو پولیٹیکل گریوی ٹرین ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہ نہیں ہو پا رہا. کچھ لوگوں کے لیے گورننس سینٹرلائزڈ قسم کی امپورٹنٹ ہے تاکہ ان کے کام ہو, وہ نہیں ہو پا رہا. ہم جیسے لوگوں کے لیے روزانہ کو سٹوریز کا بھرمار ہو اور جو ریونیوز آتے ہیں جس سے یہ انڈسٹری چلتی ہے, وہ نہیں ہو رہا. جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کسی کو کچھ نہیں دکھا پا رہی. چنانچہ وہ جو نوائز ہے وہ اس کی بجائے کہ ایک سیکٹر سے ہے, وہ 360 جو ہے وہ ریزونیٹ کر رہی ہے. اور گورنمنٹ کے اندر خود الیکٹڈ نان الیکٹڈ کا جھگڑا علیحدہ پڑ گیا. اچھا, اس میں اوپر سے یہ والی چیز کہ گورنمنٹ کے اندر جہاں پہ کیبنٹ کے اندر اگر اتنے ملٹیپل پریشرز ہوں اور اس کو وہ ڈیفینڈ کریں, وہ اندر سے کمزور ہوئے میں ان کے انٹرنل جھگڑے جو کہ اپوزیشن میں خان صاحب ہنس کے کہہ دیتے تھے کہ چلو یہ جمہوریت ہے, اب ان کے کانسیکوینسز ہو رہے ہیں. تو یعنی ہر لیول پہ جو ایک ویکنس نظر آ رہی ہے, اس کی بنیاد پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شور مچ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے, گورنمنٹ جا رہی ہے, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہر شخص جو کہہ سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اگر جا نہیں رہی تو جائے. تو وہ خواہشات جو ہیں وہ ایمپلیفائی ہو کر اور خبر کی صورت لے رہی ہیں. ذرا میں چاہ رہا ہوں آپ یہ کچھ سٹیٹمنٹس تھیں پرانی پرویز الہی صاحب کی اور شیخ رشید صاحب کی, وہ ذرا سنیے گا, اور خاص طور پہ چودھری پرویز الہی کا آخری حصہ کانورسیشن کا. ناظرین آپ بھی اور میں دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا ذرا غور سے سنیے گا, اس پہ بات کریں گے. پنجاب میں لوگوں نے کارکردگی پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا. پنجاب میں لوگوں کی ریزرویشن ہے, مجھے خود ریزرویشن ہے. پنجاب میں واقعی امن و امان کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے, پرائسز پہ لوگوں نے لوٹ ڈالی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس ملک کا سب سے بڑا ایشو بن گیا بزدار. اب بزدار جو ہے وہ پہلی دفعہ چوائس ہے عمران خان کی, اور وہ عمران خان جو ہے دلہن وہ جو پیا من بھائی اس کو وہ پسند ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے. ڈیلیور کرنا, کامیاب ہونا اور ناکام ہونا بزدار کا نہیں ہے, عمران خان کا ہے. میری یہ خواہش ہے اور میری یہ سوچ ہے کہ عمران خان کو ہفتے میں 2 دن پنجاب میں بیٹھنا چاہیے. اس کو پنجاب میں آنا چاہیے. ہمارا بیس ہے, پی ٹی آئی کا بیس ہے پنجاب. پنجاب میں مسئلہ ہے, اسلام آباد میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رضا صاحب کو ہم پوری سپورٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو سمجھا رہے ہیں, جہاں غلطی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نہ کریں. کہیں بھی سیریسنس نہیں ہے اس طرح, وہ بیچاروں کو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. بیوروکریسی اتنا وہ سیریس نہیں لیتی نا جی. حکومت کے وزیروں کا کام نہیں ہے اب فلاں اس ٹائم پہ پکڑا جائے, اب فلاں جو ہے وہ یہ اندر ہونے کو ہے. اینڈ آف دی ڈے لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے 5 سال میں کتنے بندے اندر کرائے تھے اور بعد میں کتنے بری ہو گئے. جو میڈیا میں آنے کا شوق ہے اس کو کم کرنا پڑے گا, فوکس کام کی طرف. مشرف انہوں نے کہا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کتنے بندے پکڑے, کتنے چھٹ گئے, کیا ہوا. لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کیا فرق پڑا. کیا 2 سال کے بعد اس وقت گورنمنٹ کس فوٹنگ پہ؟ دیکھیے گورنمنٹ تو جس طرح فہد نے انیومریٹ کیا, جتنے بھی پیمانے ہیں جو ریزنیبل لوگ جن کے اوپر جانچتے ہیں حکومت کی پرفارمنس, وہ تو انہوں نے واضح کر دیا. وہ تقریباً سارے ایریاز میں بڑی لیکنگ ہے. کچھ میں کوشش جینیون ہوئی ہے لیکن تجربہ کاری کی وجہ سے جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو پائے. کچھ میں بالکل کوشش ہی نہیں ہوئی, اور کچھ میں جو ہے صرف شور ہے. میرا خیال ہے جو ایک پیمانہ جو فہد مس کر گئے, کیونکہ ہم لوگ سارے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایک مختلف جنریشن سے ہیں اور ہم ایکچولی سبسٹنٹیو چیزوں کو جانچتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک جو پیمانہ ہے جس میں یہ حکومت جو ہے اس کی پرفارمنس آؤٹ سٹینڈنگ رہی ہے, وہ ہے شور. شیخ رشید صاحب نے فرمایا یا پرویز الہی نے, دونوں نے شاید کہ یہ جو ہے میڈیا کا شوق کم کر کے اور کام کرنا پڑے گا. دیکھیے جو انٹرنل انسینٹیوز ہیں اس جماعت کے, ہم نے الیکٹورل جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ بھی دیکھا ہوا ہے اور جانچا ہوا ہے. مطلب ایک نہیں, اب 2 لگاتار الیکشن ایسے تھے. اگر وہ زرعی جو آپ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نہ ہوتا
जिसने बहुत सारा फर्टिलाइज़र फैलाया ख़ास तौर साउथ पंजाब में, तो शायद ये इलेक्टोरल नंबर्स जो अभी भी इतने वीक थे कि बजट जो पास हुआ है वो 50% से नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग ही शो अप नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें किस सिमत में जो है पॉइंट करती हैं कि ये इलेक्टोरली इतनी स्ट्रांग ये गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जहां बहुत स्ट्रांग है वो वहां है कि इस शो के दौरान और इसके बाद इसके क्लिप्स पे जितनी माँ बहन की गालियां हम चारों को पड़ेंगी, क्योंकि हमने सवाल उठाए, तनकीद की, उसमें ये गवर्नमेंट बहुत आगे। मसला अब ये बन गया है कि पहले हम सब इसको इग्नोर करते थे, कहते थे नौजवान हैं, जोशीले हैं, और इग्नोर किया जा सकता था क्योंकि ऑपोजिशन में बैठे थे। मसला अब यह है कि ये अपनी परफॉर्मेंस जो है वो उन पैमानों पे नहीं जांचते। जो मिनिस्टर हैं, जो सीनियर वुज़रा हैं, मैं नाम ले लेके आपको बता सकता हूं कि मतलब वो एक्चुअली ये सवाल पूछते हैं किसी पॉलिसी इशू पे कि इस पे ये जो हमारे ये बच्चे, नाम ले लेके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो ऑन पॉलिसी इशूज उनके जांच में आता है। वहां पे इनकी वाहवाह है, चाहे ये कुछ भी कर लें खान साहब, वहां पे वाहवाह रहेगी। तो ये जो डिस्पैरिटी है रियल वर्ल्ड के दरमियान और जो सोशल मीडिया ट्रोल फार्म्स की एक इंडस्ट्री है उसके दरमियान, जिसमें पीटीआई बहुत आगे बाकी पार्टियों के मुकाबले में, उसने इनका जो विजन है उसको बहुत ज़्यादा स्क्यू किया हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्दी ठीक होने वाला है। लेकिन क्योंकि मुतबातिल नहीं है तो ये जो एक वाइस में हम स्टक हैं। अब मैं आई एग्री विद आमिर कि ये एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा अच्छा है कि परवेज लाई होगा या सुमरो साहब होंगे या अपना सॉरी परवेज खटक साहब होंगे या सुमरो साहब होंगे या कौन होगा, दिस इज़ ऑल फन, क्योंकि हमें एक डिस्कशन के लिए मवाद मिल जाता है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ एक ऑप्शन है पीटीआई में, और वो इमरान खान ही है। सो आउटसाइड ऑफ इमरान खान ये सारी जो डिस्कशंस है, हाँ इसमें एक इशू जरूर है, जो लॉन्ग टर्म अहदाफ हैं एस्टैब्लिशमेंट के वो भी वाजे होने चाहिए। लेकिन आमिर टेकिंग फ्रॉम देयर, तो याद है इमरान जब वज़ीर आज़म बने, इन्होंने पहले अनाउंस किया कि हर क्वार्टरली रिव्यू होगा परफॉर्मेंस का। फिर पहला रिव्यू कोई 6-8 महीने बाद हुआ, उसमें कोई 25 मिनिस्ट्रीज और वज़ीरों को रेड लेटर इशू हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, फॉलो अप कुछ नहीं हुआ। अब दूसरे साल बाद वो भी ख़त्म हो गया। आज वज़ीर आज़म ने फिर दिया, ऑब्वियसली इस फ्रस्ट्रेटेड, नज़र तो आता है कि फ्रस्ट्रेटेड हैं। आज उन्होंने आके ख़ुद आके उनको बताना पड़ा कि यार ये दिसंबर तक है, हम ये हाउसिंग के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हैं, इसको करो, जो चीज़ें ही डिडंट हैव टू, लेकिन नज़र आ रहा है कि बंदा एक फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो फिर अगर टीम से वो खुश नहीं है, उनको वार्निंग्स दे रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर चेंजेस क्यों नहीं होती? मालिक चेंजेस पहले तो ये एक पैटर्न है, ये जो आपने अभी कही ना कि जिस तरह शुरू में आग का था, यूँ करेंगे 3 महीने बाद ये करेंगे, ये मियाँ साहब का भी आपको याद होगा यही पैटर्न था कि यूँ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इनका तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी है, मगर इनके पास ये एक्सपीरियंस तो था कि इन्होंने हाल देखा है कि नवाज शरीफ का क्या हाल हुआ, पीपल्स पार्टी का क्या हाल हुआ, ये एक्सपीरियंस तो बहरहाल था। पर एग्जैक्टली ना सिर्फ कि ये जर्नलिस्टों का भी यही शुरू हो गया, शुरू में बड़ी रेगुलर मीटिंग्स थी, अब वो फिर अब अपने ख़ास किस्म के लोग बुलाते हैं जो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि जो दोनों दोस्त हमारे बात कर रहे हैं कि अगर परसेप्शन ऐसे चलती रही कि बहुत बुरे हालात हैं, जब शेर ज़ख्मी हो जाता है ना तो फिर वो लगड़ बगड़ हाइनास जो है ना वो आ ही जाते हैं, इसमें से कोई अच्छाई नहीं निकलेगी। अगर घिसटते इलेक्शन तक चले भी गए तो ये इलेक्शन नहीं जीतेंगे। हाँ, मगर पॉलिटिक क्या किया जा सकता है, चेंज हो सकती है। क्वेश्चन ये है, बात यह है कि जो सियासत है आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। आज भी मैं कह रहा हूँ 6 महीने में टर्न अराउंड कर सकते हैं। परसेप्शन देनी है ना, पहले तो ये कहें कि ये रियलाइज़ करें और लोगों को ये परसेप्शन दें कि हम मानते हैं कि हमारी खराबियां हैं, और एक पैकेज निकालें कि जनाब ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल चेंजेस का, कैबिनेट का, यहाँ का, पंजाब का, ब्यूरोक्रेटिक टीम का। साथ में मैं समझता हूँ इस वक्त इनके पास एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का कारोबार बंद हो गया। हम पहले ये सारी एक्सपोर्ट्स की मार्केट से वैसे ही आउट थी, अभी बांग्लादेश के भी कैंसिल हो गए हैं, अभी इंडिया के भी कैंसिल हो गए हैं, अभी ये नई एक साफ बिछनी है, नए कारोबार शुरू होने हैं। तो उसमें हम थोड़े से बेटर अलाइंड इसलिए हैं कि हमने जो मार खानी थी करेंसी की, एक्सचेंज रेट की, वो भी खा ली हुई है। हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स को अपनी को काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दे चुके हुए हैं। अगर हम अपने कार्ड्स खेलें तो हम इसमें से एक्चुअली निकल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि नजर आए कि इनके एडमिशन ऑफ
پرابلم نظر آئے دین ڈائگنوسس اینڈ دین اس کی پرسکرپشن. عامر بھائی اس میں ایک سوال ہے کہ کیا رزاق داؤد اور اس پی اے ایس ڈومینیٹڈ بیوروکریسی سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو یہ بیکاز یہ بائی دا وے کچھ ممالک کریں, ویتنام اور انڈونیشیا نے کام شروع کیا ہوا ہے, پچھلے 2 مہینے سے لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ کیا باتیں ہوں؟ پرائم منسٹر نے کہا کہ اپنی پارلیمنٹ میں سپیچ میں بھی کہا کہ زراعت جو ہے ہماری مین سٹے ہے, یہ اسٹرینتھ پہ ہمیں کھیلنا چاہیے. آپ کو پتا ہے پچھلے 3 سال سے 2 سال اس گورنمنٹ کے بھی مین جو وہیکل ایک ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک ہے پاکستان کا, اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہی نہیں ہے. ان 2 سالوں میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ہے زرعی ترقیاتی بینک کا, جس از سپوزڈ ٹو بی یور مین وہیکل, وہ نہیں ہے. کپاس کی پھٹی کے اوپر آپ ڈیوٹی جون سی ہے وہ کم کر رہے ہیں انسٹیڈ آف ریزنگ اٹ اور لوکل فارمرز کو کرنے کے. زراعت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ جتنے پالیسی میکرز ہیں وہ انڈسٹریلسٹ اور یہ کراچی کے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جن کا ایکسپورٹ اس پہ اورینٹڈ ہے, لیکن فارمر اورینٹڈ ان کا کچھ نہیں ہے. تو اس لیے وہ تو کانٹرڈکشنز ابھی ہم کریں گے. اور بریک کے بعد ابھی بریک لوں گا ناظرین, بریک کے بعد آ کے یہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی لیٹسٹ کیا جھگڑا چل رہا ہے جو آپ کے تمام اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزرز ہیں جن کو پچھلے دنوں کہا گیا تھا کہ آپ اپنے ایسٹس دیں, وہ تو انہوں نے جمع کروا دیے ہیں. اب ان کو کہا گیا کہ آپ نیشنلٹیز کی ڈیٹیل دیں پوری, اور وہ کافی لمبی ڈیٹیلز ہیں. اس پہ کیا جھگڑا ہے, اور اصل جھگڑا یہ ہے کہ کیا ان ایسٹس کو پبلسائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس پہ کیا جھگڑا چل رہا ہے بٹوین الیکٹڈ, ان الیکٹڈ اینڈ دا بیوروکریسی. یہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. تھوڑا سا وقت ہے, میں 2-3 چیزیں جلدی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ناظرین, اب پنجاب پہ ہم کیوں بار بار بات کرتے ہیں, میں اس سے آپ کو اندازہ دے رہا ہوں کہ اگر پنجاب ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے حساب سے دیکھیں آبادی اور باقی, تو دنیا کا 12واں یا 13واں ملک ہوتا اگر آپ ممالک کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہوتا. اگر ایک کمپنی کے طور پہ دیکھیں تو ایک ایسی کمپنی ہے جس کے 5 لاکھ سے زیادہ ملازم ہیں, جس کا 2.4 کھرب کا بجٹ ہے, اور پنجاب کے اندر 36 اضلاع ہیں ڈسٹرکٹس اور 127 تحصیلیں, اور ایک ایسے شخص کو چیف منسٹر بنا دیا گیا ہے جن کا ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس 1 تحصیل چلانے کا ہے. 1 تحصیل, نتھنگ مور نتھنگ لیس. پنجاب کس طرح چل پائے گا؟ وہ کہتے ہیں نا, if you don't swim in Punjab, you drown in اسلام آباد. کیا ہو رہا ہے, کس طرح چلے گا ایسا؟ دیکھیے میرے خیال میں چل تو نہیں رہا. وہ تو کامران خان کے انٹرویو میں دیا ہے, کامران خان کا انٹرویو کا بڑا ڈبیکل سنا ہوگا آپ نے, ڈبیکل جو ہوا ہے وہ تو اس میں نہیں آئے, غائب ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2 سال سے ان کو نہیں ہٹایا گیا تو کیا اب وہ ایک ایسی پوزیشن آ گئی کہ ان کو ہٹایا جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی بلدار صاحب کو ہٹانے کے امکانات جو ہیں وہ کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ بیچ میں آئے ہوئے ہیں, اور آئی تھنک یہ بالکل بات کلیئر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہ سوٹ کرتے ہیں. اور خاص طور پر اگر آپ پی ایم ایل کیو کی پوزیشن لیں تو میرا خیال ہے پی ایم ایل کیو ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے پنجاب میں, اور جب تک وہ گرین سگنل نہیں دیں گے تب تک میرا نہیں خیال بلدار صاحب ہٹیں گے. پی ایم ایل کیوں چاہے گا کہ ان کی جگہ کو اتنا سٹرانگ بندہ ہے جو ان کی لاٹری نکلی ہوئی ہے, ان کو سارے کام ہو رہے ہیں. اب وہ کیوں کنونس ہوں گے کہ ہٹے؟ یا تو ان کو خود ملے, وہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نہیں مانیں گے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر مجھے تیسری چیز اس ٹائم نظر نہیں آئی. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس تمام تر صورتحال کا فائدہ جو ہے وہ بلدار صاحب کو ہو رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ عمران خان صاحب. آج زرداری صاحب کیوں سامنے آئے منظر عام فضل الرحمان کے ساتھ, مولانا کے ساتھ ملاقات کے اندر؟ دیکھیے میرے خیال میں بیہائنڈ دا سینز یہ تو کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک تاثر بنا ہوئے جو ابھی عامر متین صاحب ذکر کر رہے تھے کہ شیر زخمی ہو جائے تو لوگ سرکل کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ایک امپریشن تو آ رہا ہے. دوسرا یہ بھی امپریشن آ رہا ہے کہ جی بلوچستان ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے, وہاں پہ کچھ جو ہے وہ جوڑ توڑ کی سیاست کی جائے, تو ایک پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پریکٹیکلی فوری طور پر کوئی آپشن کیا ہے پولیٹیکل پریشر پنجاب میں چینج سے ریلیز ہو جا کیا پنجاب میننگ فل چینج؟ دیکھیے پنجاب میں اگر یہ ہوتا ہے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے, آپٹکس چینج ہوں گے. پنجاب میں گورننس بہتر ہوتی ہے تو اس میں جو سینٹر میں جو ایشوز ہو رہے ہیں وہ بھی کور اپ ہو سکتے ہیں. لیکن وہ پنجاب میں وہ چینج لانا جو ہے وہ اس طریقے سے سسٹم پھنسا گیا ہے کہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عامر, پنجاب میں چینج اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کوئکلی؟ مالک ان کے پاس پنجاب کے علاوہ اور کیا ہے, سندھ تو ہے نہیں ہے, بلوچستان سے فرق نہیں پڑے گا, کے پی سے بھی نہیں پڑے گا, پنجاب بھی یہ آدھا پاکستان ہے, پنجاب آدھا پاکستان ہے. مگر آپ یہ غور کریں کہ صرف پنجاب میں آف کورس جو ہے چیف منسٹر بدلنے سے تو فرق پڑے گا,
مگر آپ کو ساتھ میں ایک پورا بیوروکریٹک ریفارم ساتھ میں کرنا ہے, سب سے زیادہ لوکل باڈیز کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پرسیپشن آپٹکس چینج کریں کہ آپ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, آپ نے غلطیاں کی ہیں اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے فور سٹارٹ یہ کرنا پڑے گا, اور ٹائم از ناؤ. ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, ورنہ جو ہائناز ہے نا یہ کٹھے ہوتے جا رہے ہیں, لائز بھی ہو رہے ہیں اپنے, ان کے ایم پی اے وہ سب کٹھے ہوتے جائیں گے. دیکھیں 2 چیزیں, آئی ڈس ایگری بوتھ ود فہد اینڈ ود عامر بھائی. دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ پنجاب کو آپ مکمل ٹرن اراؤنڈ کر بھی لیں تو کراچی جو ہے وہ آپ کی کمرشل کیپٹل ہے, اور آپ کی پوری اکانومی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کراچی کی اسٹیٹ پہ. کراچی سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, نے ذکر کیا تھا کہ اس کا خمیازہ پیپلز پارٹی نے بھگتنا ہے, جو ڈائریکٹلی یہ وہاں سے الیکٹڈ. اگر ہم ایکسپیرینس دیکھیں تو خمیازہ دیکھیں, ایک ایڈمنسٹریٹولی تو وہ ملتا ہے, لیکن پولیٹیکلی جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ کراچی سے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ پھر پورے ملک کو اپنے اس میں لے لیتا ہے. سو آئی تھنک آپ پنجاب ٹھیک کر بھی لیں, آپ کو کراچی پہ کوئی نہ کوئی سودا, اور اسی لیے آپ یاد کریں کہ ہر عامر ہو یا الیکٹڈ ہو وہ سودا کرتے ہیں. اینٹاگنائز کیوں کر رہے ہیں پھر یہ سندھ گورنمنٹ سے اتنا زیادہ کلیش کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز دیکھیں جب آپ اس کا فائدہ کیا, فائدہ بتائیں. نہیں یہ دیکھیں سوچ سمجھ کی چیزیں تھوڑی. علی زیدی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم سے پوچھ کے آپ بیچارے علی زیدی کو کیوں رگڑ رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں علی زیدی کو چھوڑ دیں, یہ بیچارے علی زیدی, فیصل وافدہ, یہ تو پونز ہے نا. جو پرومس تھا وہ خان صاحب کا, اور ان کے جو اسٹرانگسٹ سپورٹرز ہیں آئیدر ووٹرز یا نان ووٹرز, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا پرومس تھا نا. وہ انجانے میں یا بے وقوفی میں یا ایگو میں اگر انہوں نے یہ سچویشن کریٹ کر دی ہے تو میرا خیال ہے بڑے کیئرفلی ہمیں اس کا جو ہے نا انالیسس کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ پنجاب میں تبدیلی آئے گی تو جو ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, ایبسولوٹلی ناٹ. بلک آف سیٹس تو آپ کو پنجاب سے ملتی ہے نا, نیشنل اسمبلی کی تبدیلی آپ کی گورنمنٹ تو پنجاب سے بنتی ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ دیکھ, کوئی سچویشن میں نہیں دیکھتا جس میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے, کیونکہ اگر فیئر اور فری لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو گئے پنجاب میں تو حقیقت نہیں ابھی آپ نہیں مجھے بات پوری کرنے دیں کیونکہ اہم بات ہے. پی ایم ایل نون اس طرح سے سویپ کرے گی لوکل گورنمنٹ الیکشن کو کہ آپ جو ہے چکے آپ کے چھوٹ جائے گی. بالکل نہیں کرے گی. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بڑی لوکل بیسس پہ ہوتے ہیں, پارٹی بیسس پہ نہیں ہوتے. سر چیلنج ہے, آپ کرائیں. میں چیلنج نہیں کرتا, میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں کرے گی. وہ آپ نے شاید غور نہیں کرا, انہوں نے جو ڈرافٹ بنایا ہے, جو طریقہ کار بنایا ہے, وہ یہ بنایا ہے کہ پہلے جو ہے وہ غیر جماعتی الیکشن ہونا ہے. جو ہی غیر جماعتی ہونا ہے اس کے پہلے الیکشن اور دوسرے الیکشن کے درمیان میں ایک ٹائم گیپ ہے. وہ جس طرح 85 میں ہوا تھا, وہ تمام غیر جماعتی پہ جو آئیں گے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے اور اس کے بعد الیکشن ہوگا. عامر ہو کیوں نہیں رہے؟ کویسچن ہے ہو کیوں نہیں رہا؟ شور نام ہو کیوں نہیں رہا؟ سسٹم ٹھیک بنتا ہے, ان کے حق میں جاتا ہے, ہو کیوں نہیں رہا؟ وہ یہ ابھی بالکل میرا خیال ہے ان کی نالائکی بھی ہے کہ ان کا میرا خیال سلوشن جو ہے نا لوکل باڈی سے ہی ان کا آئے گا, کیونکہ ان کو یہ سارا کے پی میں میرا خیال ہے یہ جو دوسرے ری الیکٹ ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی گورنمنٹ نے ری الیکٹ نہیں ہوتا, لوگ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. وہ لوکل باڈیز کی وجہ سے تھا کہ لوکل باڈیز ہونے کی وجہ سے اور میسو پیسہ. اچھا وی آر ڈاؤن ٹو آور لاسٹ 2 منٹس. میں ایک سوال کروں گا, میں جنون خوف بھی ہے, سیم سوال ہے, سب سے ایک جواب ہے. آپ کے خیال میں ہم سارے اگری کرتے ہیں, ہم سارے اگری کرتے ہیں ان کے رکھنے ہیں کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ ایک میکسیمم ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ چیزیں ٹھیک کر لیں, اور دوسرا ایک لاؤڈ سٹارم ان دا ٹی کپ ہے. کتنا عرصہ ہے عمران خان صاحب کے لیے آپ کے خیال میں جس کے اندر اگر انہوں نے سیریس ریفارمز نہ کی یا گورننس سیریس نہ لا تو جینوئن خطرے کی گھنٹی بج جائے گی؟ لیٹس ٹاک پیریڈ. میرے خیال میں کوئکلی اگر میں آپ کو انالوجی دوں کہ یہ مڈل اوورز آ گئے ہیں, سکور بورڈ پہ رن نہیں ہے, رن ریٹ سے یہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہر گزرتے دن وہ رن ریٹ بڑھ رہا ہے. آخری 10 اوور میں اگر رن ریٹ جو ہے وہ 10 سے اوپر ہو گیا تو ان کے پاس صرف 2 چوائسز ہوں گی, یا تو ان کی کلیاں کھڑکیں گی یا یہ بلہ گھمائیں گے اور پھر بھی آؤٹ ہوں گے. یہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس سال ڈیڑھ ہے, اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہے. میرے خیال میں فنڈامنٹل اسٹریٹجک ریفارم کے لیے آلریڈی اٹس ٹو لیٹ. یہ اچھا کیا کہ ان کو شاید کرکٹ کی ٹرمینالوجی جو ہے نا سمجھ آ رہا ہے, بڑا اچھا کر دیا. پر سیدھا نظر آ رہا ہے مالک کہ اگر یہ خطرے سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی نہیں بھی جائے, جو کہ میرا خیال نہیں جائے گی, مگر یہ زخمی ہوتے گھسٹتے اس طرح جائیں گے, اس میں سے ان کا سلوشن نہیں ہے. ان کو جب تک اپنی گورننس اور اکانومی 2 چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ان کے لیے کوئی اور سلوشن نہیں ہے. ٹائم فریم
کتنا ٹائم فریم ہے کرنے کے لیے؟ ٹائم فریم کی بات یہ ہے کہ یہ حالات تو یہ پھر گورنمنٹ تو نہیں جاتی نا ایسے ہی، وہ اس میں ایک زخمی کے طور پہ رہیں گے. میں نہیں سمجھ رہا گورنمنٹ جا رہی ہے. ٹائم ان کے پاس 3 سال ہیں. سر دیکھیں، گورنمنٹ کا سروائیول جو ہے وہ فنڈامنٹل ایشو نہیں ہے. فنڈامنٹل سوال یہ کہ کیا نواز شریف 2.0 پیدا ہو چکا ہے یا نہیں. تو وہ کچھ لمحوں کی بات ہے، وہ اگلے 2-3 دن میں بھی ہو سکتا ہے، وہ 3 سال بھی اس کو لگ سکتے ہیں. 2.5-3 سال سے زیادہ نہیں لگیں گے. اس ملک میں ایک اور جو ہے جمہوری قوت جو ہے وہ پیدا ہونے والی ہے اور وہ پھر ایک اور سر کا درد بن جائے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین میں صرف 2 فیکٹس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ٹڈی دل کی میں نے بات کی تھی، لوکس کی. اگر یہ سیکنڈ ویو آتی ہے تو منیمم ایسٹیمیٹس کہا جا رہا ہے 490 ارب سے لے کے 2500 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے زرعی معیشت کو اور دوسری معیشت کو. ہماری اکانومی پہلے ہی نیگیٹو کے اندر ہے. یہ بڑے ہی سیریس چیلنجز ہیں اور جو ٹیم ابھی عمران خان صاحب نے بنائی ہوئی ہے کلیئرلی اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مارے ہوئے لوگ ہیں اور بہت زیادہ سپلٹس ہیں. ان کو لینے پڑیں گے سخت فیصلے. پنجاب کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر ایک کمپنی بھی ہوتی تو ان کو کس ایکسپیرینس سے وہ چلا رہے ہیں. عام خبریں کیا ملتی ہیں کہ 4 ارب کا ہسپتال ہے، اس کو اپنے والد صاحب کے نام سے منسوب کر دیا گیا. اگر آپ کوئی ایک میوزیم شاید بن رہا ہے اور آرٹیزن ولیج وغیرہ بن رہے ہیں، وہ اپنے توسا کے اندر بن رہے ہیں. یہ آپٹک کاسمیٹک چیزیں تو ہو سکتی ہیں، فنڈامنٹل نہیں ہے. پرائم منسٹر کو فنڈامنٹل چینجز کرنی ہوں گی کیونکہ وہ فنڈامنٹل چینج کا ہی نعرہ لگا کے آئے تھے اور اسی پہ جج ہوگا. اینڈ ٹو کوٹ ہز ایلائز ورڈ، جو پرویز الہی صاحب نے کہا 5 سال بعد لوگوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے کتنوں کو پکڑا کتنوں کو چھوڑا. لوگوں نے یہ پوچھنا کہ ہماری زندگی میں کیا بہتری آئی ہے، کیا فرق پڑا. اور یہی ایک فیکٹ ہے جس پہ فیصلہ ہوگا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں گورنمنٹس اپوزیشنز ڈونٹ ون الیکشنز، گورنمنٹس لوز دیم. اپوزیشن کبھی نہیں جیتتی، اگر ہارتی ہے تو حکومت ہارتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.